अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे किसी भाई ने ये सवाल किया था कि भाई पूरी दुनिया में एक ही जो है मरतबा रमज़ान क्यों नहीं शुरू होता, एक ही बार जो है ईद क्यों नहीं मनाई जाती। जब एक जगह चांद नज़र आ गया तो पूरी दुनिया वाले मुसलमान क्यों नहीं मान लेते, जब सऊदीया में नज़र आ गया तो मेरे अजीज़ मेरे दोस्त देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हम पाबंद हैं। हम अपनी अकल से अगर दीन को समझने लगे या ज़ाहिरी चीज़ों को देखने लगे तो फिर हम दीन से बहुत दूर हो जाएंगे। शरीयत के हम पाबंद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें सिखाया बताया है उस पर हमने अमल पेरा रहना है। चाँद के ताल्लुक से वाज़ेह हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़कमिलू इद्दत शअबान सलासीना। सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही रोज़े रखना ख़त्म करो, यानी ईद मनाओ। हाँ, साथ में ये भी कह दिया फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़कमिलू इद्दत शअबान सलासीना। अगर तुम पर आसमान गुबार आलूद हो जाए, बादल वगैरह आ जाएं जिसकी वजह से चाँद नज़र ना आए, तो शाबान के 30 दिन पूरे कर लो, फिर रमज़ान के रोज़े रखना शुरू करो। जिससे मालूम हुआ कि पूरी दुनिया में एक साथ तो कहीं पर बादल नहीं छाए हुए होते, पूरी दुनिया में एक साथ तो कहीं गुबार आलूद आसमान नहीं होता। जिससे ये वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि भाई अपने अपने इलाकों के हिसाब से, अपने अपने शहरों के हिसाब से जो है तुमने रोज़ा रखना है और ईद करनी है। चांद देखो और ईद करो, चांद देखो रोज़े रखना शुरू करो। अगर नहीं होता तो फिर 30 दिन पूरे कर लो, शाबान के या रमज़ान के 30 दिन पूरे करके फिर ईद मनाओ। अगर चांद नज़र नहीं आता किसी गुबार धूल वगैरह की वजह से या फिर बादलों की वजह से, किसी भी वजह से तुम पर अगर ढक दिया जाता है चांद, फ़इन गुम्मा अलैकुम, तो तुम पर ज़रूरी है कि तुम 30 दिन पूरे करो। तो ये हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे ही हुआ। आस पास की शहादत अल्लाह के रसूल ने कबूल की है कि जब एक मुसाफिरों का काफिला आ रहा था, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदीने की तरफ, तो रात को उन्होंने चांद देखा और सुबह जब मदीने में पहुंचे या दोपहर के वक्त मदीने में पहुंचे तो उन्होंने खबर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के रसूल ने उनकी रुयत को कबूल किया। तो जिससे मालूम हुआ कि आस पास के रुयत को तो कबूल किया जाएगा और दूर दराज की रुयत को कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? उसके ताल्लुक से सही मुस्लिम की, तिरमिज़ी वगैरह की वाज़ेह रिवायत है हज़रत कुरैब रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो लंबी रिवायत है, मैं मुख्तसर आपके सामने पेश करता हूँ कि जिससे वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा इकराम के ज़माने में क्या तरीक़ा कार था। जाहिर सी बात है, इस्लाम को उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं समझने वाला था, सहाबा से बेहतर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट दीन इस्लाम को, शरीयत को समझा और उस पर अमल किया है। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ करी थी कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इसको दीन की समझ दे दे, इसको कुरान की समझ इनायत फरमा दे। तो वो सहाबी जो है यही फतवा देते हैं। मुस्लिम की रिवायत में ऐसे कुरैब की जो रिवायत है उसमें वो कहते हैं, कदीम तो शाम वस्तहिल अलिया हिलाल रमज़ान व अना बिशाम फ़राअयतुल हिलाल लैलतल जुमअत सुम्मा क़दिमतुल मदीनत फ़ी आखिर अश-शहर फ़सअलनी इब्न अब्बास सुम्मा ज़करल हिलाल फ़क़ाल मता रअयतुमुल हिलाल फ़क़ुल्तु रअयनाहु लैलतल जुमअह फ़क़ाल अंत रأيته فقلت نعم ورآه الناस وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صحیح مسلم میں بھی اور دیگر بہت ساری کتابوں میں، مسند احمد میں، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، جس میں حضرت قریب کہتے ہیں ملک شام گیا
کسی کام سے وہیں پر رمضان کا چاند نظر آ گیا اور لوگوں نے بھی جو ہے چاند دیکھا. وہ جمعے کا دن تھا. حضرت معاویہ جو امیر تھے اس وقت، امیر المؤمنین، انہوں نے بھی جو ہے روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا مجھ سے میں واپس آنے پر کہ بھئی تم لوگوں نے رمضان کا چاند کب دیکھا تھا، تو میں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیا تو نے خود دیکھا تھا جمعے کی رات کو؟ کہا ہاں میں نے خود دیکھا تھا، لوگوں نے بھی دیکھا تھا، سب لوگوں نے روزہ رکھا. حضرت معاویہ امیر المؤمنین نے بھی اسی کے مطابق روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہم نے تو مدینے میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے، اور بھئی ہم تو اسی کے مطابق روزہ رکھتے رہیں گے اور اسی کے مطابق روزہ رکھیں گے اور 30 روزے پورے کریں گے یا 29 کو جب ہم چاند دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہی ہم روزے رکھنا ختم کریں گے، عید منائیں گے. حضرت قریب کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ حضرت معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے رکھنے کا اعتبار نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے علاقے کی رؤیت کے مطابق روزہ رکھنے اور عید کرنے کا حکم دیا ہے. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مطابق اپنے چاند کے اعتبار سے ہی روزہ رکھیں گے اور روزے رکھنا ختم کریں گے، عید منائیں گے. اس حدیث کو بالکل واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ مشروع کیا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پر بڑے بڑے محدثین جو ہیں جو باب باندھتے ہیں اس سے اسی چیز کو واضح کرتے ہیں. حضرت اکرمہ جو مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ ہر شہر والوں کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے، اپنا چاند ہے. المغنی ابن قدامہ وغیرہ میں یہ موجود ہے ان کا فتویٰ. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث قریب لاتے ہیں تو اس پر باب یہی باندھتے ہیں، باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ بھئی ہر شہر والوں کا اپنا چاند ہے، انہی کا چاند کا اعتبار ہوگا. والعمل، آخر میں لکھ رہے ہیں حدیث بیان کریں، والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم ان لكل اہل بلد رؤیتہم. بھئی اہل علم، محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، سب کا جو ہے اسی حدیث پر عمل ہے، اسی حدیث کے مطابق عمل ہے کہ ہر شہر والے لوگ اپنی اپنی رؤیت پر عمل کریں گے. امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث پر جو باب باندھا ہے، باب اذا رؤی الہلال فی بلد قبل الاخرین بلیلۃ، کہ باب اس بیان میں کہ جب چاند کسی شہر میں دوسروں سے ایک دن پہلے نظر آ جائے تو کیا کیا جائے. جامع ترمذی کی شارح عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن شہروں کے متعلق میں اختلاف نہیں ہے ان میں سے ایک کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے تو لازم تسلیم کی جائے گی، لیکن جن کا مطالعے کا اختلاف ہے، یعنی وقت کا تھوڑا سا بھی اختلاف ہے، تو پھر وہ اپنے اپنے چاند کا اعتبار کریں گے. کیونکہ یہ ایک ظاہری چیز ہے کہ جو یہ حدیث ہے یہ عام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ شہروں میں جو ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت اور غروب ہونے کے وقت میں بڑا اختلاف ہے، بڑا فرق ہے. کہیں 4 گھنٹے پہلے سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں 2 گھنٹے پہلے ہو رہا ہے، کہیں 10 گھنٹے پہلے ہو رہا ہے، اسی طرح کہیں 6 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں اس سے کم و بیش، مطلب الگ الگ وقت ہیں. تو اختلاف متعلق تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی سمجھدار شخص اس کو انکار نہیں کر سکتا. تو اختلاف متعلق کی حقیقت جب سمجھ گئے ہم کہ نمازوں کا وقت بھی ایک نہیں ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہی یہی ہے کہ ہمیشہ پوری دنیا میں ہر وقت نماز ہوتی رہے، اسی لیے اس نے وقت کا اختلاف رکھا ہے. انڈونیشیا میں جو ہے فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہاں پر ظہر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے فجر کی اذان، اس طرح سے ہر وقت اذانیں دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہر وقت نمازیں چلتی ہی رہتی ہیں، وقت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت کے اختلاف کی وجہ سے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب نمازوں کا وقت ایک نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں، تو اسی طرح سے روزوں کا وقت بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند ایک وقت میں کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے دنیا میں جو ہے ایک وقت میں چاند نظر آ جائے. آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے کہ بھئی 2 سے 3 دن تک لگتے ہیں، کہیں 2 دن میں پوری دنیا میں چاند نظر آتا ہے، کہیں کبھی کبھی 3 دن میں جو ہے پوری دنیا میں چاند نظر آتا ہے، جو پہلا چاند ہوتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے
کہ بھائی اللہ رب العالمین نے جو شریعت مشروع کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. بھلے اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کر دیا اپنے نبی کے ذریعے سے شریعت کو کہ کوئی بھی جو ہے آج قیامت تک بھی کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا, اور ہر ایک کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام ہی کے زمانے میں امام بخاری کے استاد امام ابن شیبہ اپنی مصنف میں روایت لائے ہیں اور باب باندھے وہ فی القوم یرون الہلال ولا یراہ الاخرون, قوم کے کچھ لوگوں نے چاند دیکھا اور کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا, یعنی دوسرے ملکوں میں دوسرے دور کے شہروں میں چاند نہیں دکھا, تو ایسے میں کیا کرنا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ بن سعید کی روایت لائے ہیں کہ مدینے میں لوگوں نے جو ہے رؤیت ہلال کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھی اہل استارہ والوں نے چاند دیکھ لیا ہے. تو حضرت سالم اور حضرت قاسم دو مشہور تابعین, حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے, وہ کہتے ہیں کہ ما لنا لأہل الاستارۃ, بھئی ہمیں ان سے اہل استارہ سے کیا واسطہ, وہ رؤیت ان کے لیے ہے, ان کے رؤیت سے ہمارا کیا مطلب. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 کے اندر انہوں نے وضاحت سے اس کو لکھا ہے. آپ دیکھیں گے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, باب الہلال یرا فی بلد ولا یرا فی آخر, کہ ایک شہر میں چاند نظر آ گیا دوسرے شہر میں نظر نہیں آیا تو اس کا کیا حکم ہے. پھر وہی حدیث قریب لائے ہیں جس سے انہوں نے ثابت کیا, دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے اس تعلق سے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھی, باب الدلیل علی ان الواجب علی اہل کل بلد صیام رمضان لرؤیتهم لا لرؤیت غیرهم. امام ابن خزیمہ مشہور محدث لا رہے ہیں حدیث, باب باندھ رہے ہیں حدیث قریب لا کر کے کہ اس بات پر دلیل کہ ہر شہر والے کے لیے اپنی ہی رؤیت پر رمضان کے روزے کا آغاز کرنا ضروری ہے, نہ کہ دوسروں کی رؤیت پر. یعنی دوسرے دور دراز والوں نے اگر چاند دیکھا ہے تو ان کی رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا, اور اس کے تحت پھر وہ اسی حدیث قریب کو لائے ہیں. تو امام نسائی دیکھیں باب اختلاف اہل آفاق فی الرؤیت, کہ بھئی رؤیت دیکھنے میں چاند دیکھنے میں مختلف ہوں الگ الگ علاقے, الگ الگ علاقوں کے باشندے, تو ان کا کیا حکم ہے. پھر وہ اس حدیث کو لائیں. گویا کہ محدثین نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ بھئی یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ بھئی دور دراز کے شہر والوں کو کی رؤیت جو ہے وہ معتبر نہیں, ہاں قریب والوں کی کا اعتبار کیا جائے گا. ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب والوں کی رؤیت کو قبول کیا, اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء اسلام اس پر فتویٰ دے چکے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی, بلکہ سعودی عرب کی جو کبار علماء کی سپریم کونسل ہے لجنہ دائمہ, اب اس میں بھی آپ دیکھیں گے سوال نمبر 3686 کے اندر یہ جواب دیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور ان کے جو ساتھی تھے علماء عرب. اسی طرح کے ایک سوال پر انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ جواب دیا کہ نہیں بھائی, میں وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ لجنہ دائمہ نے بہت سارے اعتبارات کا خیال کرتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ اس مسئلے میں اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے برے نتائج کا خطرہ ہو, کیونکہ اس دین کے ظاہر ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے بھی کسی ایک جگہ کی رؤیت پر اتفاق کر کے عمل کیا ہو. اسی وجہ سے سعودی سپریم کورٹ کونسل یہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس بارے میں اب تک جو عمل چلا آ رہا ہے اسی کو باقی رکھا جائے اور اتحاد رؤیت کے موضوع کو بلا وجہ نہ چھیڑا جائے. دیکھیں بڑے واضح طور پر انہوں نے فتویٰ دیا. بلکہ شیخ ابن باز کا ایک اور فتویٰ ہے جو میں نے پڑھا تھا, ابھی وہ مجھے مل نہیں رہا ہے, اس میں بہت لمبا تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بتائی اور سمجھائی ہے, اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھئی وما کان ربک نسیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا رب کچھ بھولا نہیں ہے. تو جو بھی حکم جاری کرنا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشروع کر دیا ہے طریقہ. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیکنالوجی جو ہے عام ہو گئی ہے اور فوراً خبر پہنچ جاتی ہے سعودیہ کی, تو اب جو ہے یہ حکم بدل جانا چاہیے. نہیں, جو شریعت مقرر ہو چکی ہے بس وہ قیامت تک قائم رہے گی.
اور بھلے ہمیں فوراً سیکنڈوں میں خبر مل جائے لیکن ہمیں اپنے علاقے کی ہی رعیت کے اعتبار کرنا چاہیے. اس طرح سے انہوں نے واضح کیا ہے. بڑے بڑے علماء اسلام اس پر جو ہے فتویٰ دے چکے ہیں اور اس چیز کو انہوں نے واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عنایت فرمائے. اس کی وجہ سے کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہوا آج تک، بلکہ یہ الگ جو ہوئے ہیں لوگ، جو یہ اب کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھی سعودیہ کے اعتبار سے جو ہے ہم چاند کا اعتبار کر کے اور اس پر عمل کریں گے، روزہ رکھیں گے، انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا کہ ایک ہی ملک میں دو عیدیں ہو رہی ہیں، اور ایک ہی ملک میں جو ہے دو مرتبہ 2 دن میں الگ الگ رمضان شروع ہو رہا ہے. تو یہ اختلاف ہے. وہ اختلاف نہیں ہے کہ بھئی اپنے اپنے ملک میں اپنے اعتبار سے جو ہے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر عید کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی سمجھ دیں. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.